बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में मुख्तसरन तो हम बात करेंगे जो बलोच मुज़ाहिरीन का मामला है, जो बलोच मुज़ाहिरीन का धरना इस्लामाबाद पहुँचा और गुज़िश्ता रात जो उनका लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ जो तसादम हुआ, इस पर आज 3 बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं। सबसे पहले तो मुख्तसरन इन 3 हैपनिंग की जो तफ़सीलात हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे और इसके बाद हमारे व्लॉग की जो अहम ख़बरें हैं जिनका मैंने थंबनेल पे ज़िक्र किया है, उन तमाम ख़बरों की तफ़सीलात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, जो 33 बलोच मुज़ाहिरीन को कल तसादम के नतीजे में गिरफ़्तार किया गया था, आज पुलिस की तरफ से उन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। 33 में से 25 जो बलोच मुज़ाहिरीन थे, उनकी शनाख्त परेड की अदालत से जुडिशल मजिस्ट्रेट से इस्तदा की गई, लेकिन जज साहब ने ये पुलिस की इस्तदा रद्द कर दी और 25 में से बाकी 8 बचते हैं, जिनमें महारंग बलोच समेत जो बाकी 8 थे, उनके जिस्मानी रिमांड की पुलिस ने इस्तदा की, लेकिन जज साहब ने पुलिस की ये प्रेयर भी रद्द कर दी और फिर कुछ ही देर के बाद तमाम जब मुल्ज़मान नहीं मुज़ाहिरीन को जो है वो जुडिशल कर दिया गया, तो उसके बाद जज साहब ने तमाम बलोच मुज़ाहिरीन को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म भी दे दिया। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपने ईमान मिज़ारी साहबा ने आज पटिशन दायर की थी, उस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने नोटिस भी लिया और आज दूसरे सेशन की जो अदालती कार्रवाई है, उसमें आमिर फ़ारूक साहब के जो रिमार्क्स थे बलोच मुज़ाहिरीन के हवाले से, वो मेरे ख़्याल से बलोच भाइयों के लिए बड़े खुश आइंद थे। नाज़रीन, दूसरे सेशन में आईजी इस्लामाबाद पेश हुए। आईजी इस्लामाबाद की तरफ से कल के वाक़ये की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। बताया गया कि लोगों को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया है, कुछ की शनाख्त परेड करनी है, कुछ की शनाख्त परेड कर ली गई है, ख़वातीन और बच्चों को छोड़ दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, आमिर फ़ारूक साहब ने आईजी से कहा कि देखें, ये पाकिस्तान के शहरी हैं, एहतजाज करना इनका हक़ है। जो एहतजाज करने बलोच आए हैं, इनको आप एहतजाज करने दें और अगर कोई ऐसा काबिल ज़मानत ऑफेंस है तो मुझे अभी बता दें, मैं उन बलोच मुज़ाहिरीन की ज़मानत की ऑर्डर भी कर देता हूँ। लेकिन जब ये आमिर फ़ारूक साहब कह रहे थे, उससे पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से तमाम बलोच मुज़ाहिरीन की जो ज़मानतें हैं वो हो चुकी थी। फिर जज साहब ने यह भी कहा अपने आईजी साहब को मुखातब करते हुए कि आईजी साहब, कोई अफसर इनके रास्ते में रुकावट ना डाले, इनको एहतजाज करने दें और कल तक रिपोर्ट दें कि आपने कितने मुज़ाहिरीन को पकड़ा, कितनों को जुडिशल किया और कितनों को रिहा कर दिया गया। और फिर अदालती कार्रवाई के आखिर में कहा गया कि ये हमारे बच्चे हैं, हम इनका ख्याल रखेंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा जैसर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बलोच मुज़ाहिरीन को मिला है। इसके अलावा जो वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने कमेटी बनाई थी, फवाद हसन फवाद, उसमें मुर्तज़ा सोलंकी साहब और एक और वफाकी वज़ीर शामिल थे, उनकी भी बलोच मुज़ाहिरीन के साथ मुलाकात हुई है और इस हवाले से फवाद हसन फवाद ने कहा है कि कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स थे और हमने बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ और बलोच मुज़ाहिरीन के साथ बात की है। हम जाके वज़ीर आज़म को भी अपडेट करेंगे, बताएंगे सारी सूरत हाल के हवाले से और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी जो है इस सारे मामलात के हवाले से आगाह किया जाएगा। तो मैंने जैसे कि पिछले व्लॉग में कहा था कि रियासत को अपना जो है वो फ़राख दिली का मुज़ाहरा करना चाहिए और बैठ के बातचीत से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पे डेडलॉक आ जाए वहाँ पे चीज़ें फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से कमेटी हुकूमत की बनी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नोटिस लिया है ईमान मिज़ारी साहब की दरख्वास्त का, तो बेहतर रास्ता, एक अच्छा और बेहतर रास्ता इससे निकलेगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ आज अदालती फ़ैसलों की हैट्रिक हुई है। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, जो खान साहब के ख़िलाफ़ उनकी इस्तदा रद्द हुई, जो फ़ैसला खान साहब के ख़िलाफ़ आप जुज़वी तौर पे कह सकते हैं कि जो साइफ़र केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा की गई, वो इस्तदा जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने वो रद्द कर दी। तो एक तो ये खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया। दूसरा नाज़रीन ये हुआ है कि इमरान खान साहब की जो अपील थी तोशा खाना के केस में, एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त थी। 5 अगस्त को इमरान खान साहब कन्विक्ट हुए थे। 8 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 5 साल के नाअहल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और फिर 28 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब ने इमरान खान साहब की जो तोशा खान की सज़ा थी उसको सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद ये हुआ था कि इमरान खान साहब के वकला की तरफ से जो डिस्क्वालिफिकेशन है इमरान खान साहब की 5 साल की सज़ा 2 साल की है, नाली 5 साल की है, उसकी सस्पेंशन के लिए जो किया था, तो उस पर आमिर फ़ारूक साहब ने और तारिक महमूद जहांगीरी साहब के 2 रुकनी बेंच ने समाअत करते हुए इमरान खान साहब की पटिशन पर फैसला महफूज कर लिया था। अब ये जो नाज़रीन पटिशन है,
یہ پٹیشن بھی خان صاحب کی آج خارج کر دی گئی ہے، دوسرا فیصلہ خان صاحب کے خلاف آیا۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ وجوہات آپ کو بتانے سے پہلے اس فیصلے کے صرف 3 اہم نقطے ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں۔ اس پٹیشن میں ناظرین کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو استدعا ہے اس کو رد کر دیا گیا ہے، اور نااہلی جو ہے وہ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ سزا تو معطل ہو سکتی ہے لیکن نااہلی نہیں ہو سکتی۔ سزا معطلی سے نااہلی معطل کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، تو لہٰذا یہ درخواست سزا اپنا 5 سال کی نااہلی معطل کرنے کی اس کو مسترد کیا جاتا ہے۔ اب یہ ناظرین رائٹنگ آن دا وال تھا، ہم آپ کو پہلے بتا چکے تھے کہ پتھر پہ لکیر ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں۔ ایک اٹیمپٹ تو ہے عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی، لیکن فیصلہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہائی کورٹس ہوتی ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بالا تر نہیں ہوتی۔ ہائی کورٹس نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو فالو کرنا ہوتا ہے، ان کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے تھے کہ یہ اپیل خان صاحب کی کہ نااہلی بھی معطل کر دیں، یہ مسترد ہو جائے گی۔ تو خان صاحب نے 3 حلقوں میں اسلام آباد، لاہور اور میاں والی کے حلقوں میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب اس فیصلے کے بعد خان صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے، لیکن خان صاحب کو نامینیشن پیپر فائل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ خان صاحب چاہیں تو اپنے نامینیشن پیپر فائل کر سکتے ہیں۔ اس میں جو آپ خان صاحب کی لیگل ٹیم کی اگر تیاری کی ہم بات کریں کہ چلے ٹھیک ہے سپریم کورٹ کے فیصلے بھی موجود ہیں، لیکن خان صاحب کی تیاری کیا تھی؟ آپ یہ دیکھیں کہ 5 اگست کو عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کے کیس میں فیصلہ آیا، 8 اگست کو الیکشن کمیشن نے ان کی نااہلی کا 5 سال کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور جو سزا ہے، جو فیصلہ ہے وہ 28 اگست کو جا کے سسپینڈ ہوتا ہے، لیکن 8 اگست کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں بتایا جاتا کہ 5 سال کی نااہلی کا الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اب اس میں ایک اور آپ غیر ذمہ داری خان صاحب کی لیگل ٹیم کی دیکھیں، ہم صافی ہیں، ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ دوران سماعت عدالت کو یہ بتایا گیا، اور وہ بتایا تھا الیکشن کمیشن کے وکیل نے، کہ جو 8 اگست کے جس یہ 5 سال کی نااہلی کے نوٹیفیکیشن کے خان صاحب کے وکلا بات کر رہے ہیں، اس نوٹیفیکیشن کو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ تو عدالتی فیصلے میں لکھا گیا کہ وہ جو لاہور ہائی کورٹ سے الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے خلاف پی ٹی آئی نے رجوع کیا ہے، خان صاحب کی لیگل ٹیم نے وہاں پہ اپیل دائر کی ہے، اس حوالے سے عدالت کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کیا تیاری تھی، عدالت میں پوری چیزیں بتاتے نہیں تھے، بتا بھی دیتے لیکن ایٹ لیسٹ اپنی تیاری مکمل رکھتے، لیکن پوری تیاری بھی نہیں تھی، لیکن فیصلہ ناظرین یہی آنا تھا جو آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دیں کہ جب یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آیا تو اس کو ایک نیا رنگ دینے کی بھی کوشش کی گئی کہ یہ اس موقع پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ اب نامینیشن پیپر فائل کرنے کا 1 دن رہ گیا ہے، سپریم کورٹ میں آپ اپیل بھی دائر نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے نامینیشن پیپر جو فائل کرنے کی ڈیٹ ہے وہ 20 دسمبر سے لے کے 22 دسمبر تک کی ہے۔ تو اس میں بھی ناظرین دیکھ لیں، خان صاحب اگر نامینیشن پیپر فائل کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کل بھی کر سکتے ہیں، یہ فیصلہ ان کے آگے رکاوٹ نہیں آئے گا۔ لیکن مسئلہ یہ بنے گا کہ جب یہ نامینیشن پیپر فائل ہوں گے تو ریٹرننگ افسران اس کی سکروٹی کریں گے، سکروٹی میں خان صاحب کے جو نامینیشن پیپر ہیں وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے، اور جہاں تک بات کی کہ سپریم کورٹ میں اپیل نہیں ہو سکتی، جب یہ نامینیشن پیپر خان صاحب کے ریجیکٹ ہوں گے، خان صاحب اس کے اوپر اپیل کر سکتے ہیں، اپیل کے بعد ہائی کورٹ میں آ سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں آنے کا بعد پھر سپریم کورٹ میں آ سکتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ آنے کا خان صاحب کا اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد راستہ بند نہیں ہوا، لیکن جو ایک فورم ہے، جو ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق خان صاحب کو سپریم کورٹ آنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو تیسرا فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آیا وہ پشاور ہائی کورٹ سے۔ پشاور ہائی کورٹ میں جو عمران خان صاحب نے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بیرسٹر گوہر صاحب نے اور انتخابی نشان بلے کے حوالے سے درخواستیں دائر کی تھیں، وہ تمام درخواستیں عدالت نے ڈسپوز آف کر دی ہیں۔ گئے وہاں پہ ریلیف لینے کے لیے تھے کہ الیکشن کمیشن میں جو کارروائی ہمارے خلاف چل رہی ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، پارٹی کے سمبل کے حوالے سے، ہمیں پشاور ہائی کورٹ ریلیف دے، لیکن پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے، جیسے عتیق شاہ نے، جیسے شکیل احمد صاحب نے، کوئی ریلیف نہیں دیا۔ ہاں اتنا سا ریلیف ضرور ملا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بہت ایک بڑا ریلیف ہے بظاہر، کہ ایسا فیصلہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا پشاور ہائی کورٹ سے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن 22 دسمبر کو، یعنی کل، جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن اور پارٹی سمبل کا معاملہ ہے اس کا فیصلہ سنائے۔ اب نہ جانے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ لکھ رکھا ہے نہیں لکھ رکھا، لیکن اب پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ایٹ لیسٹ الیکشن کمیشن کو مختصر فیصلہ تو اناؤنس کرنا پڑے گا۔ اور ہمیں یہ ذرائع بتاتے ہیں، فہیم اختر صاحب ہمارے صحافی بھی ہیں، سینئر صحافی الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں، انہوں نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ کل الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنانے جا رہا ہے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی اور پارٹی سمبل کے حوالے سے، لیکن کتنے بجے سنایا جائے گا اس حوالے سے ناظرین جو باقاعدہ کاز لسٹ ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن نے تاحال جب ہمیں وی لاگ ریکارڈ کر رہے ہیں ابھی تک ایسی کوئی کاز لسٹ جاری نہیں کی گئی۔ تو
تو 3 فیصلے چند گھنٹوں میں آج عمران خان صاحب کے خلاف آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین 3 مختصر سی خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں۔ اسحاق ڈار نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ جو نامینیشن پیپر فائل کرنے کی تاریخ ہے اس میں 2 دن کا اضافہ کر لیں۔ نامینیشن پیپر کے ساتھ بہت سارے ڈاکومنٹس لگانا ہوتے ہیں تو جو وقت کم ہے تو اس میں 2 دن کا اضافہ کریں۔ تو دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلوچستان کے حلقہ پشین سے اور خیبر پختونخوا میں اپنے آبائی علاقے ڈی آئی خان سے قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین الیکشن کمیشن نے تمام جو صوبائی چیف سیکرٹریز ہیں، جو اپنے ڈی سیز ہیں اور جو آر پی اوز ہیں، ان کو خط لکھ دیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے، اور اگر کسی ایک شہر میں کسی ایک سیاسی جماعت کا جلسہ ہوتا ہے تو دوسری سیاسی جماعت کو بھی وہیں پر اسی شہر میں جلسہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو یہ پٹیشن آج اسلام آباد کے الیکشن کمیشن کے مرکزی آفس میں پی ٹی آئی نے دائر کی تھی، لیکن اس سے پہلے یا اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن نے آرڈر جاری کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک سیاسی جماعت میں تحریک استحکام پاکستان پارٹی میں جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن تھی سارہ احمد، انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ چودھری نثار علی خان صاحب کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اب تو 8 فروری 2024 کو الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ 2018 کے بعد نہ جانے کتنی خبریں ایسی چلائی گئیں کہ چودھری نثار علی خان، بلکہ 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی، کہ چودھری نثار علی خان پاکستان تحریک انصاف میں جا رہے ہیں۔ لیکن 2018 کے الیکشن کے بعد بہت سارے دوستوں نے، بہت سارے یوٹیوبرز نے چورن بیچا کہ چودھری نثار علی خان پی ٹی آئی میں آج چلے گئے، کل چلے گئے، خان صاحب کے ساتھ فون پہ بات ہو گئی، گفتگو ہو گئی، معاملات طے پا گئے، لیکن چودھری نثار علی خان پاکستان تحریک انصاف میں نہیں گئے۔ چودھری نثار علی خان کہتے رہے کہ میری خان صاحب کے قریبی تعلق ہے، دوستی ہے، یارانہ ہے، ایک ساتھ پڑھتے رہے ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے تو لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، لیکن چودھری نثار علی خان صاحب نے آج بھی پی ٹی آئی میں شمولیت کا فیصلہ نہیں کیا۔ چودھری نثار علی خان قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے این اے 53 اور 54 سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن آزاد حیثیت میں، اور کل سے چودھری نثار علی خان ان دونوں قومی اسمبلی کے حلقوں سے اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین پرویز الہی صاحب کا 56 دن کا چلا منظور ہوا ہے اور صدیق جان کی کوششیں رنگ لائی ہیں، اور قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے جو خبریں ہیں اب ان کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ناظرین صدیق جان صاحب نے کیا کوششیں کی اور ان کی کوششیں کیسے رنگ لائی ہیں، سب سے پہلے تو ناظرین آپ کو سناتے ہیں۔ ناظرین آج صبح 4 بجے ایک ٹویٹ صدیق جان صاحب نے کیا، میرے دوست ہیں، انتہائی قابل احترام، تو ظاہر سی بات ہے کہ دوستی کے رشتے کا لحاظ بھی رکھنا ہے، لیکن ہمارے جو پولیٹیکل تھاٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، 180 ڈگری پہ مختلف ہیں۔ تو صدیق جان صاحب نے کہا کہ کل میرا یہ خیال تھا، یعنی جو 20 دسمبر کی ڈیٹ ہے اس کی بات کر رہے ہیں، کہ پی ٹی آئی کے وکلاء پٹیشن لے کے سپریم کورٹ پہنچیں گے اور سیدھے قائم مقام چیف جسٹس کے کمرہ عدالت میں آ کر کہیں گے کہ جناب یہ سب ہو رہا ہے، ہم نے پٹیشن آفس میں دائر کر دی ہے، ابھی لگائیں، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کمرہ عدالت تو چھوڑیں، آتا عدالت میں بھی نہیں گئی۔ اب صدیق جان صاحب کے ساتھ اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا، اب چیف جسٹس نے پٹیشن نہیں لگانی، قائم مقام چیف جسٹس نے پٹیشن نہیں لگانی، پٹیشن آپ فائل کریں گے، پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں جائے گی، وہاں پہ پٹیشن کے فکسیشن کا فیصلہ ہوگا۔ تو پہلے تو یہاں پہ بات میں اختلاف کرتا ہوں صدیق جان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ انہوں نے لکھا کہ پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین حساس ترین الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن ایک صفحے کی بھی درخواست سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی نے دائر نہیں کی۔ اس سب کی وجہ کیا ہے؟ ہر ایک معاملے پہ الیکشن کمیشن میں جانا چاہیے تھا، اس معاملے کو سپریم کورٹ بھی لانا چاہیے تھا، چیخ کر بتانا چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن آپ نے پی ٹی آئی لیگل ٹیم کی وہ ٹینشن نہیں دیکھی جو ہونی چاہیے تھی، ہرگز نہیں۔ پارٹی کو اوورسیز پاکستانی کروڑوں روپے دیتے ہیں، اگر موجودہ تمام وکلاء الیکشن لڑنے کے لیے اپنے معاملات میں مصروف ہیں تو 2-4 پروفیشنل وکلاء انگیج کر لیں، لیکن ایسا نہ کرنے کے پیچھے آخر گیم کیا ہے سمجھ نہیں آ رہا۔ اصل گیم تو سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے۔ آگے سنیں، جو بھی کرنا ہے سپریم کورٹ میں ہی کرنا ہے، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں، نہ ہی کور کمیٹی کی، نہ ہی لیگل ٹیم کی۔ یعنی صدیق جان صاحب پی ٹی آئی کے سے کہہ رہے تھے کہ آپ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کریں، تو ان کی یہ کوششیں رنگ لائیں، جو چیخ و پکار کی صدیق جان صاحب نے کہ پی ٹی آئی کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے، تو وہ پٹیشن پاکستان تحریک انصاف نے، بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ لیکن ایک اور بھی ناظرین صدیق جان صاحب کی پٹیشن ہے جو کہ کل کی اپنا ٹویٹ ہے جو کل کی ہے، اس میں صدیق جان صاحب یہ لکھتے ہیں کہ کیا واقعی پی ٹی آئی ہائی جیک ہو چکی ہے؟ تحریک انصاف کے وکلاء اور لیگل ٹیم ہی تحریک انصاف کی کشتی ڈبونے جا رہی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیصل نے 2 ٹوک کہا ہے کہ ہائی جیک کورٹس میں انتخابی عمل پر بھی پٹیشن کی جائیں۔
وہ الیکشن ملتوی کروانے کی سازش کے مترادف ہوگا. اور اینڈ میں ناظرین اس کے میں انہوں نے لکھا ہے صدیق جان نے کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اور لیگل ٹیم اپنی کشتی خود ڈبو رہی. اپنی کا مطلب عمران خان کی کشتی. 2 دن پہلے تمام چیزیں سپریم کورٹ لے جانے کا بتایا گیا تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا. کیا واقعی پی ٹی آئی ہائی جیک ہو گئی ہے؟ لگتا ہے کہ قید کاٹنے والے عمران خان اپنوں کی وجہ سے جنگ ہارنے جا رہے ہیں. تو میں نے صبح اسی سلگ کے ساتھ اپنا ویلاگ بھی کیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے پٹیشن دائر کی ہے بیرسٹر گورلی خان جو کہ چیئرمین ہیں, اور اس میں وفاق کو فریق بنایا گیا ہے, الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے, تمام صوبائی حکومتوں کو فریق بنایا گیا ہے. اس درخواست کی پریئر میں کہا گیا کہ ہمیں جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ نہیں دی جا رہی, تو تمام فریقین کو حکم دیا جائے کہ صاف شفاف انتخابات کو یقینی بنائیں, ہمیں لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے اور ہمارے کارکنان اور ہمارے امیدواروں کو ہراساں نہ کیا جائے اور الیکشن کے پروسیس میں انہیں حصہ لینے کی اجازت دی جائے. تو یہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے. لیکن اس میں ناظرین بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عمران خان چیف جسٹس قاضی فائصہ کے خلاف کوئی 2 نکاتی پی ٹی آئی کا پلان ہے, کیونکہ پی ٹی آئی تو قاضی فائصہ صاحب کی ٹرولنگ کرتے ہیں. ویسے میرے کسی ایک دوست نے ایک اور لفظ استعمال کیا تھا, میں وہاں پہ استعمال نہیں کرنا چاہتا. ایک طرف تو آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے قاضی فائصہ کے خلاف جو منہ میں آتا بکتے ہیں, یہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کی بات ہو رہی ہے. دوسری طرف اسی کے سامنے آپ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ ریلیف دے دیں, تو یہ ان کے کال آف فیتھ میں ایک تضاد ہے. گو کہ قاضی فائصہ صاحب نے یہ جو پٹیشن آئی ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے آئین اور قانون کے مطابق اس کی فکسیشن کا فیصلہ کرنا ہے. پہلے تو رجسٹرار نے دیکھنا ہے کہ اعتراضات جینوئن ہیں, اعتراضات جینوئن نہیں ہیں, پھر کمیٹی میں جائے گا, کمیٹی ان اعتراضات پہ حتمی فیصلہ کرے گی. لیکن یہ پٹیشن فکس ہو جاتی ہے تو فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. لیکن اس میں 2 چیزیں ناظرین, اگر تو اس میں خان صاحب کو ریلیف مل گیا, یعنی 2 جو چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ریلیف نہ ملا تو پھر یہ 2 چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ریلیف مل گیا پھر تو پی ٹی آئی خوش ہوگی, لیکن قاضی کے خلاف پھر بھی ان کا محاذ اسی طریقے سے رہے گا. لیکن اگر ریلیف نہ ملا اور پٹیشن فکسیشن سے فکس بھی نہ ہو یا فکس بھی ہو گئی, تب وہ انہوں نے ٹرولنگ قاضی فائصہ صاحب کی کرنی ہے کہ دیکھیں یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. اب ہم حقائق کی بات کریں تو ناظرین اس میں کچھ حقیقتیں بھی ہیں. یہ جو پٹیشن آج آئی ہے ناظرین, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ 4 اگست کو پریکٹس پروسیجر کمیٹی کا اگلا اجلاس ہونا ہے. وہ جو میٹنگ منٹس آخری کمیٹی کے جاری ہوئے تھے اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ پریکٹس پروسیجر کمیٹی کا اگلا جو اجلاس ہے وہ 4 جنوری کو ہوگا. اب 4 جنوری سے پہلے 2 جنوری تک یہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس اپنے نامینیشن پیپر فائل کریں گے وہ تمام مرحلہ مکمل ہو چکا ہوگا, نامینیشن پیپر کا معاملہ کلوز ہو چکا ہوگا, اور تمام کینڈیڈیٹس کو جو انتخابی جو سمبل ہوتا ہے, جو انتخابی نشان ہوتا ہے, وہ بھی الاٹ ہو چکے ہوں گے. تو اس پہ بھی, اس نقطے پہ بھی قاضی فائصہ صاحب کی جو ہے وہ ٹرولنگ کی جائے گی, ان کے خلاف کمپین پراپوگنڈا کیا جائے گا, ان کے اوپر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا, مڈ سلگنگ کی جائے گی کہ دیکھیں ہم نے آج 21 دسمبر کو پٹیشن دائر کی لیکن 4 جنوری تک اس پٹیشن کو لگانے کا فیصلہ نہیں ہو سکا. اب یہ ہر چیز تمام حقائق ہمارے سامنے ہیں, لیکن اس کے باوجود کیونکہ اگلے ہفتے کا بھی جو کاز لسٹ ہے وہ جاری ہو چکی ہے, وہ تیار ہو چکی ہے سب کچھ. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ریلیف مل گیا تو تب بھی ہم نے قاضی فائصہ صاحب کو نہیں چھوڑنا, اگر نہیں ملا تب تو بالکل نہیں چھوڑنا. پھر ان کے خلاف تو ایسی کمپین چلانی ہے, ایسا کچھ کرنا ہے کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. لیکن ناظرین اس جہان میں بھی حساب ہوگا, آگے جا کر بھی حساب ہوگا. اس کے علاوہ ناظرین پرویز الہی صاحب کا جو 56 دن کا چلا منظور ہوا ہے, اب وہ خبر بھی جلدی جلدی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں. ماجرا ناظرین یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت جج ابوالحسنات ذوالقرنین کے عدالت میں پرویز الہی صاحب پیش ہوئے اور جج صاحب سے پرویز الہی صاحب کا مکالمہ ہوا. پرویز الہی صاحب نے جج صاحب سے کہا کہ عمران خان صاحب آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں. مکھن لگ رہا ہے ناظرین جج صاحب کو, پرویز الہی صاحب. اور یہ پرویز الہی صاحب کو یہ سارا فن آتا ہے, اور یہ فن پی ٹی آئی والے پرویز الہی صاحب سے سیکھتے نہیں. یہ تو کنفرنٹیشن کی سیاست کرتے ہیں, لیکن پرویز الہی صاحب جو ہیں مکھن ملائی والی سیاست کرتے ہیں. پرویز الہی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں. جج صاحب بھی آگے سمجھدار تو تھے, انہیں بھی پتہ تھا کہ پرویز الہی صاحب کس اینگل سے اور کس طرف سے آ رہے ہیں, تو جج صاحب بھی انہیں ملے اچھے طریقے سے. جج صاحب نے کہا کہ میری کوشش ہے کہ میرٹ پہ کام کروں, کسی کی حق تلفی نہیں کرتا. پھر چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا, جج صاحب والی بات آگے جا کے ہے. پرویز الہی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ لمبی تاریخ دے دیں, جس پہ جج صاحب نے کہا, یہاں پہ جج صاحب نے بات کی, جج صاحب نے آگے سے آئے, کتنی لمبی تاریخ دوں, چلا تو آپ نے نہیں کاٹنا. شیخ رشید صاحب نے چلے والی بات شروع کی تھی کہ میں عمران خان صاحب کے لیے چلا کاٹا ہے, آج بھی بات کر رہے تھے. تو اس کے بعد ناظرین یہ ہوا
کہ جج صاحب نے جب کہا نا کہ اتنی لمبی تاریخ دوں، چلا تو نہیں کاٹنا، تو کچھ مسکراہٹیں بھی ہوئیں. تو اس کے بعد جو کیس کی سماعت ہے وہ 15 فروری تک ملتوی کر دی گئی. تو آج آپ 21 دسمبر سے کاؤنٹ کریں 15 فروری تک، جب تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے تو 56 دن بنتے ہیں. تو 56 دن کا یہ جوڈیشل ریمانڈ کا کہہ لیں یا پرویز الہی صاحب کا ویسے چلا کہہ لیں، یہ چلا آج جج صاحب نے ان کی درخواست کے اوپر لمبی تاریخ. اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ پرویز الہی صاحب لمبی لمبی تاریخیں کیوں ڈلوا رہے ہیں. انہیں تو ضمانت لے کے باہر آنا چاہیے، ضمانت کی درخواست دائر بھی کر سکتے ہیں، سٹیٹس بن چکا ہے لیکن دائر نہیں کر رہے، لمبی لمبی تاریخیں لے رہے ہیں. اب نہ جانے جیل میں کیا بات چیت چل رہی ہے کیا نہیں چل رہی، لیکن باہر نہیں آنا چاہتے پرویز الہی صاحب. اجازت چاہتے ہیں ناظرین.